उसने कहा कि जब 40 साल का मैं हो जाऊंगा तब वहां पर सफर होगा और मेरी बैत होगी और बैत होने के बाद सारे आलम अरब में शकील की हुकूमत फैल जाएगी। लेकिन जनाब हालात यानी वक्त गुजर रहा है बड़ी तेजी के साथ। 2003 से 8 आना शुरू हुआ तो शकील को घबराहट शुरू हुई। तो 2009 आ रहा है, कौन से क्या कहूंगा, क्यों? उसकी वजह यह है कि शकील खुद जानता है कि अगर उसने हिजाज का सफर किया तो सऊदी हुकूमत हिंदुस्तानी कज़्ज़ाब का सरवी उसी तलवार से काट देगी जिस तलवार से 1981 में उसने कहतानी कज़्ज़ाब का सर काटा। उसे खुद अंदाजा है इस बात का। 1981 में कहतानी कज़्ज़ाब ने दावा किया था और उसका सर काट दिया गया। तो शकील ने कहा कि भाई 2009 नहीं बल्कि 2033 में हम सफर करेंगे। पूरे 24 साल आगे बढ़ा दिया तो 2033 में सफर होगा। हमने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि महदी कैसे होंगे। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अकना अशन्नल अनफ अजमल जबहा। हुजूर ने 3 अल्फाज इस्तेमाल किए महदी के तारुफ में और ये तीनों अल्फाज ऐसे हैं कि अगर कोई कैमरा मैन ऐसी तस्वीर खींचे महदी की तो इन 3 अल्फाज से ज्यादा जामे तस्वीर नहीं ले सकता। कुर्बान जाए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामियत और आपके जवामिउल कलीम पर हैरत होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 अल्फाज में मेहंदी के सरापा को समेट दिया। आपने फरमाया अशम अकनल अनफ। ये दोनों ताबीर हैं कि नाक का बासा बुलंद होगा उनका। देखिए इसमें भी जरा बासा कैसा बुलंद होगा उसमें जरा थोड़ी सी तफसील है। आपने देखा होगा कि बहुत से नाके इस तरह बुलंद होते हैं तो खूब बुलंद होते हैं, तो ये बुलंदी अच्छी नहीं लगती। और एक नाक ये जो है नाका इस तरह बुलंद होता है कि यहां से आएगा, यहां जरा खम लेगा फिर इधर को आ जाएगी नाक। तो अकना ऐसे ही नाक को कहते हैं। ये जो बासा होगा वो इतना ही बुलंद होगा और यहाँ जरा सा जिसे कहना चाहिए क्या कह सकते हैं वो स्टेशन लेगा और फिर उसके बाद इधर को आता है। और फिर इसके मफ़हूम में ये बात दाखिल है कि ये बासे के नाक के बुलंद होने की बिना पर उनके नाक के जो नथने होंगे चिपके हुए होंगे बासे। जब लोगों की नाक बहुत खड़ी होती है आपने देखा होगा चिपके होते हैं उनके पास से। महदी की नाक ऐसी ही होगी कि यहाँ बांसा बुलंद होगा और नथने चिपके होंगे और वो नाक आला दर्जे की नाक कहलाती है। उससे बेहतरीन कोई नाक नहीं हो सकती। हमने शकील से कहा कि साहब आपकी नाक तो फैली हुई है, कहाँ है आप अशम और अकना, आपकी नाक तो बहुत फैली है। फिर महदी के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई कि अजल जरहा, तो इसकी पेशानी बहुत रोशन होगी। रोशन के माना ये है कि महदी का कुल सरापा ये होगा कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबे होंगे। आपका चेहरा भी मुशाबे होगा और चेहरा निहायत रोशन और ताबनाक होगा और तमाम रूहानियत और दुनिया की नूरानियत सिमट कर मेहंदी की शख्सियत में समा जाए। हमने कहा कि कहाँ मेहंदी, कहाँ राजा भोज, कहाँ कौवा तेरी, क्या दिए फिर रहे हो, तुम्हारा क्या तुक है, मेहंदी से क्या मुनासिबत। मैंने कहा कि शकील तुम्हारा रंग पक्का, तुम्हारे नथने फैले हुए और तुम्हारी शख्सियत मनहनी है और तुम तो टीवी के मरीज पे रह चुके। महदी जो पूरी दुनिया में इनकलाब जाएगा वो टीवी का मरीज हो सकता है। शकील बाज़ाब्ता टीवी का मरीज रहा। दिल्ली में तो लोग पूरी के अस्पताल में उसका
علاج ہوا اور اس کے پاس پیسے بھی نہیں تھے تو ساتھیوں نے چندہ کر کے تو لوگ پوری کے اسپتال کا بل ادا کیا. تو میں نے کہا جانے والا آپ کی شخصیت منحنی، آپ کے نتنے پھیلے ہوئے، آپ کا رنگ پکا، آپ مہدی کیسے بن سکتے ہیں؟ تو شکیل نے کہا ذرا آ کر دیدار کرو، 14 قمر روشن ہو جائیں گے. کتنا حسین ہو. میں نے کہا اچھا. ہم نے دیکھا کہ ٹھیک ہے آپ تشریف لائیے، آپ کا ہم دیدار بھی کرنا بھی چاہتے ہیں، لیکن پہلے سرکے سے منہ دھلوائیں گے. آپ کا سرکہ جو ہوتا ہے پہلے سرکے سے سارا منہ دھویا جائے گا تاکہ جتنے میک اپ کے پرت چڑھا رکھے ہیں وہ سب اتر جائیں. شکیل میک اپ کرتا ہے، آپ کے علم ہونی چاہیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک بات جب آئے گی ان کے بالوں سے متعلق تو اس موقع پر یہ بات ہم بیان کریں. تو میں نے کہا کہ آپ کی شخصیت بالکل الگ، آپ کا چہرہ مہدی سے کوئی مناسبت نہیں کھاتا، آپ مہدی کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اس نے دعویٰ کیا کہ میں اتنا ہی حسین ہوں. میں نے کہا نکل کر آئیے، ہم سرکے سے نہ دھلوائیں گے، اور پھر اگر آپ حسین نکلے تو آپ کو مس انڈیا کا خطاب دے دیا جائے گا. آپ کو اگر حسن کا اتنا ہی دعویٰ ہے تو مس انڈیا کا خطاب آپ کو دے دیا جائے گا انشاءاللہ. تو جو شخص سنت میں مہدی سے مناسبت نہ رکھ سکے، اس کسوٹی پر بھی وہ کھوٹا اترا کہ امام مہدی جیسی اس کی صورت نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک علامت یہ بیان ارشاد فرمائی تھی کہ جب مہدی کی بیعت ہوگی تو 313 لوگ بیعت کریں گے، اور پھر اس کے بعد آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگ بادل کے ٹکڑوں کی طرح، جیسے بادل کے ٹکڑے اڑے چلے آتے ہیں، فرمایا اس طرح بادل کے ٹکڑوں کی طرح لپکیں گے اور آ کر مہدی کی بیعت کریں گے. اور اسی ضمن میں آپ نے یہ فرمایا کہ اگر کسی امتی کو مہدی کی ظہور کی خبر ملے تو اسے چاہیے کہ آ کر مہدی سے بیعت کرے. وَلَوْ حَبْوًا عَلَى السَّلْ، خواب برف کی سلیوں پر وزٹ کرانا پڑے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید کے ساتھ مہدی کی مدد کی تاکید فرمائی ہے تو برف کی سلیوں پر وزٹ کرانا پڑے. میں نے کہا کہ آپ کی بیعت کہاں ہوئی؟ لکشمی نگر میں. اور کہاں ہے بادل کے وہ ٹکڑے؟ اور کہاں ہے وہ 313 جانصار؟ ہمیں تو صرف شروع کے ساتھیوں میں شہوار، جمال اور بشارت اس طرح کے 3 ساتھی نظر آتے ہیں، بس اس کے علاوہ نہیں. بعد میں جب یہ اورنگ آباد میں آیا ہے تو اس کے بعد پھر اس کے ساتھیوں کی تعداد بڑھی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامت ارشاد فرمائی تھی، شکیل اس علامت میں بھی جھوٹا نکلا اور اس کی بیعت کے لیے 313 لوگ بھی نہیں آئے، اور دنیا بھر سے جو لوگ آنے تھے ان میں سے کوئی نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علامت مہدی کی صداقت کی ارشاد فرمائی تھی کہ لوگوں کو یقین کیسا ہوگا یہ مہدی ہے. ایک تو عملاً حجاز کی حکومت مرتفع ہو جائے گی، اور دوسری بات یہ ہوگی کہ جب مہدی کا ظہور ہو جائے گا تو ظہور ہونے کے بعد شام کا ایک بادشاہ ہوگا سفیانی، اور فوراً ایک طاقتور لشکر بھیجے گا مہدی سے روکنے کے لیے. وہ لشکر اتنا طاقتور ہوگا کہ اگر وہ امام مہدی تک پہنچ جائے تو مہدی کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ اس لشکر سے اپنا دفاع کر سکے. کیوں؟ ابھی تو ظہور ہوا ہے، ابھی تو 313 لوگ اپنے ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی تیاری کہاں ہے؟ ابھی کوئی ترتیب نہیں ہے، ابھی بالکل نہ ذہنی تیاری ہے نہ اسباب کی تیاری ہے. تو اللہ تبارک و تعالی مہدی کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے اور مہدی کی کرامت کے طور پر اللہ تبارک و تعالی یہ نشانی ظاہر فرمائیں گے کہ وہ جو لشکر چلے گا
وہ جب مقام بریدہ میں آئے گا، یعنی مدینہ منورہ اور شام کے درمیان کا جو جنگل ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ لشکر بیچ کا پورا دھنس جائے گا زمین میں، یہاں تک کہ آگے کے کچھ لوگ بچیں گے پر وہ بھی دھنس جائیں گے، اور صرف ایک شخص ایسا بچے گا جو جا کر سفیانی کو اطلاع دے گا کہ تمہارا پورا لشکر دھنس چکا۔ واقعہ یہ بھی سب سے پہلی مدد ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہدی کے لیے۔ اگر یہ مدد نہ ہوتی تو مہدی کا پورا دفاع مشکل ہو جاتا۔ بس اسی مدد کو سن کر عالم عرب میں ایک شور مچ جائے گا، اور ایسا شور مچے گا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یاتی ہی ابدال الشام و اصائب اہل العراق، کہ جب یہ کرامت کو لوگ سنیں گے تو شام کے ابدال آئیں گے اور عراق کے فوجی جتھے آئیں گے اور آ کر مہدی کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے، اور پھر مہدی کی جب طاقت بن جائے گی تو سفیانی پھر حملہ کرے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت پھر زمین میں نہیں بسائیں گے بلکہ اب طاقت بن چکی ہے، اور مہدی مکلف ہوں گے کہ طاقت سے مقابلہ کریں۔ چنانچہ مہدی جا کر مقابلہ کریں گے، اسے شکست دے دیں گے۔ میں نے کہا کہ کہاں ہے سفیانی، اور کہاں ہے وہ لشکر کا دھسنا، اور کہاں ہے وہ عراق کے جتھے، اور کہاں ہے وہ شام کے ابدال اور اولیاء، اور کہاں ہے مسلمانوں کا وہ جنگ غفیر جو امام مہدی کے تعاون اور امام مہدی کی نصرت کے لیے آئے گا۔ تو شکیل کہتا ہے کہ تم کیا جانو، تمہاری آنکھیں کیا دیکھ سکتی ہیں، یہ سب ہو چکے ہیں کام۔ اچھا بھائی کم ہو گیا ہے اللہ کے بندے؟ بولے ہمارے بڑے گاؤں میں ساری نصرت ایسی نظر آ رہی ہے، سب آ رہے ہیں، اور ان کا مطلب وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو۔ جب بھی کوئی شخص پھنستا ہے تو وہ یہی کہتا ہے۔ جب قادیانی سے کہا تھا ہمارے علماء نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو دمشق میں اتریں گے، تو اس نے یہی کہا تھا دمشق سے مراد لد ہے، لدھیانہ ہے یا قادیان ہے۔ تو اس طرح اگر کہا جائے تو کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے کہ پاکستان سے مراد نیپال ہے اور نیپال سے مراد ہندوستان ہے، ہندوستان سے مراد امریکہ ہے، امریکہ سے مراد آسٹریلیا ہے۔ تو ایسے پاگلوں کا تو کوئی علاج نہیں۔ لیکن میں نے شکیل سے یہ بات کہی کہ تو دین کے معاملے میں جو کھلواڑ کر رہا ہے، اگر دنیا کی کوئی عدالت کھڑی ہو جائے اور تجھ سے باس پرس کرنے لگے تو کیا تیرے اندر یہ ہمت ہے کہ تم یہ کہہ سکے کہ دمشق سے مراد دربھنگا ہے یا وہ مکہ مکرمہ سے مراد دلی ہے؟ تو یہ کہہ سکتا ہے؟ ظاہر ہے نہیں کہہ سکتا۔ تو کل قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت جمع ہوگی اس عدالت کا خوف کھائے۔ لیکن اگر خوف ہوتا تو یہ دعوی کیوں کرتا؟ ہم اسے خوف دلا رہے ہیں، خوف ہوتا تو دعوی بھی کیوں کرتا؟ ہم نے کہا کہ اس علامت کے طور پر بھی تو جھوٹا نکلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علامت یہ ارشاد فرمائی تھی کہ جب مہدی کا ظہور ہوگا اور مکہ مکرمہ میں سفیانی کو شکست دے دی جائے گی۔ میں تو دوسری یہ علامت ارشاد فرمائی کہ مہدی جا کر شام کے میدان میں عیسائیوں کو شکست دیں گے، اور پھر شام کے میدان میں شکست دینے کے بعد مہدی جا کر قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بشارت دی اور فرمایا کہ قسطنطنیہ جب فتح ہوگا تو اس وقت مہدی کے جوالے تلواروں کو زیتون کے درختوں میں لٹکا کر مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے۔ اذ صاح فیہم صلیب، اصلاح صاح فیہم الصلیب، ایک چیخنے والا چیخے گا اور کہے گا کہ دجال آ چکا، تم مال غنیمت تقسیم کر رہے ہو اور تمہاری اولاد میں دجال نے فساد مچا دیا۔ مہدی ساری چیزوں کو چھوڑ دیں گے اور چھوڑ کر پھر دمشق کی طرف کو چلیں گے، لیکن وہ خبر جھوٹی ہوگی
تو مہدی ایک ہراور دستہ بھیجیں گے کہ جاؤ جا کر یہ پتہ لگاؤ کہ دجال آیا یا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہراور دستے کے بارے میں ارشاد فرمایا انی لعارف اسماءهم واسماء آبائهم والوان خلودهم کہ اس ہراور دستے کے شہ سوار کون ہوں گے. فرمایا تو میں ان کے ناموں کو جانتا ہوں, ان کی بلدیت کو جانتا ہوں, وَأَلْوَانَ خُلُورِهِمْ اور ان کے گھوڑوں کے رنگ جانتا ہوں. ہم خیر الفوارس علی الارض, وہ اس وقت وہ زمین پر سب سے اعلیٰ درجے کے اور سب سے افضل ہو سوار ہے. مہدی آ جائیں گے. ہم نے شکیل سے پوچھا کہ قسطنطنیہ دیکھا بھی ہے, پسند کرنا تو بول رہا کبھی دیکھا بھی ہے قسطنطنیہ؟ نہ تو نے شام دیکھا, نہ اٹلی دیکھا, نہ قسطنطنیہ دیکھا, نہ حجاز کا سفر کیا, کوئی کام اس نے نہیں کیا, لیکن تمام تر چیزوں کو اپنے اوپر منتقل کرنے پر پڑا ہے. میں نے کہا کہاں ہے فتح قسطنطنیہ؟ تو کہا ہوگی, ابھی انتظار کرو, ابھی جلدی کیا ہے, سب کچھ ہوگا. الغرض مہدی پھر دمشق میں جب آ جائیں گے جامع عمری میں, تو وہیں پر دجال پوری دنیا کا دورہ کر کے دمشق میں آ جائے گا مہدی کو لشکر سے لڑنے کے لیے. شبیر کہتا ہے کہ دجال کوئی شخص نہیں ہے بلکہ فرانس اور امریکہ مل کر ہیں. شبیر نے ایک زمانے میں یہ کہا تھا کہ میں صرف ان حدیثوں کو مانتا ہوں جو سیاہ ستہ میں آئی ہیں. میں نے شبیر کے سامنے سیاہ ستہ کی حدیثیں پیش کی اور کہا کہ دیکھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجل قصیر, کہ دجال ایک شخص ہوگا اور پستہ قد ہوگا. آپ نے سیاہ ستہ ہی میں اس کی نسل کے بارے میں اور اس کے قد کے بارے میں, اس کے بالا کے بارے میں, اس کے حلیے کے بارے میں, اس کے خاندان کے بارے میں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شوق بازیوں کے بارے میں, اس کی سواری کے بارے میں تمام تر تفصیلات ارشاد فرمائی. اگر تو سچا ہے تو ہم نے تو یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال ایک شخص کو قرار دیا. اگر تو سچا ہے تو ایسی حدیث پیش کر دے کہ جس میں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہو کہ دجال کوئی شخص نہیں, کوئی تنظیم ہے یا کوئی ملک ہے, ایسی حدیث پیش کرنی ہوگی. لیکن شکیل اس معاملے پر چپ ہو گیا. جہاں اسے جواب دینا نہیں ہوتا, یہ سوچ لیتا ہے کہ یہاں کام نہیں چلے گا, تو بس بالکل چپ کر آ جاتا ہے. اس نے یہ بات کہی کہ میں عیسیٰ ہوں. میں نے کہا کہ آپ عیسیٰ ہیں؟ کس طرح عیسیٰ ہیں؟ کیا آپ کو حضرت مریم نے پیدا کیا ہے؟ کیا آپ کے بیٹا, کیا آپ کے والد نہیں تھے؟ آپ کب پیدا ہوئے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تو 2000 سال پرانا ہے. آپ اس وقت پیدا ہو رہے ہیں, آپ کا باپ بھی ہے اور آپ عیسیٰ بھی ہیں, آخر یہ کیا منطق ہے؟ کہا ہاں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ عیسیٰ پیدا ہوئے. میں نے کہا کہاں ارشاد فرمایا تھا؟ کہا حضور نے فرمایا کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم. یہ نزل کو تم نزول من السماء سمجھ رہے ہو؟ نزول کے معنی ہے ٹھہرنا. تو میں آ کر وہاں ایک مینار والی مسجد میں ٹھہرا ہوں, یہ بھی نزول ہے عیسیٰ. کچھ بھی کہہ دے آدمی, لیکن افسوس سب سے زیادہ اس کا ہے کہ لوگ ایسے بےہودوں اور بے وقوفوں کا دامن پکڑ رہے ہیں اور انہیں جو ہے اپنا نجات دہندہ سمجھ رہے ہیں. میں نے کہا کہ امام مہدی کے زمانے میں جب دجال نکلے گا تو ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا, تو 1 مہینے کے برابر ہوگا, تو 1 ہفتے کے برابر ہوگا, تو عام دنوں کے برابر ہوگا. دجال پوری دنیا میں گھومے گا اور اہل ایمان پر دجال زندگی کو تنگ کر دے گا. دجال کی رفتار ہواؤں کی طرح ہوگی, زمین کو لپیٹ دیا جائے گا. دجال اہل ایمان کے لیے غلہ بھی بند کر دے گا, روزی بھی بند کر دے گا. اس وقت اہل ایمان تصویر اور توحید سے کام چلائیں گے. میں نے پوچھا کہ بتاؤ وہ دن کب آیا کہ جب جو 1 دن کے برابر تھا, 1 سال کے برابر تھا,
اور صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا حساب لگا کر. میں نے کہا وہ دن کب آیا جناب والا؟ اس دن کی نشاندہی کر دی جائے. شکیل اس طرح خاموش ہو گئے کہ سب میں والی آیت اسی کے لیے اتری ہے. کچھ نہیں بولتا بالکل. ہم نے کہا کہ دجال کو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتر رہے ہیں. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو اتر رہے ہیں اور فجر کی نماز ہے. حضور نے ایسی تفصیلات بیان کی ہیں حضرت عیسیٰ کے نزول کی. میں نے کہا جناب والا آپ نے نزول کو تو دیکھ لیا لیکن حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ الفاظ ایسے استعمال کیے ہیں جو آپ کے پاؤں کی جوڑیاں لگ جائیں گے. حضور نے فرمایا کہ واضعاً علی اجنحۃ الملکین کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس طرح اتریں گے کہ دو فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے. میں نے کہا جب آپ آ کر لکشمی نگر کی ایک مسجد ایک مینار کی مسجد پر اترے تو کون سے فرشتے کو بس ہمیں ان کا نام بتا دیجیے. شکیل اس پر بھی بالکل خاموش ہو گیا, کچھ نہیں بولا. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دین کے ساتھ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتوں کے ساتھ کیسا کردار کرنا چاہتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور اترنے کا وقت وہ ہوگا کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مہدی فجر کی نماز کے لیے اپنی جانماز پر مصلی پر جا چکے ہوں گے. تکبیر کہیں بار بھی ہوگی یہاں تک کہ ایک دم آنند فانن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتر آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو شخصیتوں سے کیونکہ ہدایت مربوط ہے تو اللہ نے ایسا انتظام فرمایا ہے کہ ان دو شخصیتوں سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا. مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں کر سکتا. دیکھیے سفیانی مسلمان ہے بگڑا ہوا, اس نے اختلاف کیا تو اللہ نے زمین میں پھنسا دیا. کوئی اختلاف کرنے کی اجازت نہیں دی جائے. کیوں؟ مہدی جو ہے اجماعیت کا عنوان ہے. مہدی تو اسی لیے ظاہر ہوں گے کہ بکھری ہوئی امت کی شرافہ بندی کر دی جائے. اگر مہدی پر بھی اختلاف ہو گیا, اگر مہدی پر بھی امت جمع نہیں ہوئی, اگر مہدی پر بھی امت میں اتحاد نہیں ہوا تو کون سے زمانے میں امت میں اتحاد ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا ہے کہ مہدی سے کسی کو اختلاف کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور پوری امت مہدی کی قیادت پر اور ان کی سیادت پر اور ان کی رہنمائی اور عمارت پر متفق ہوگی اور امت کا جو شخص بغاوت کرے گا اسے زندہ رہنے کا حق نہیں ملے گا. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے ہی نماز پڑھائیں گے. آپ اترے, آپ نے کہاں آ کر نماز پڑھائی؟ تو شکیل کہتا ہے کہ یہ سب تمثیلیں ہیں, تعبیریں ہیں. تم نماز پڑھاؤ گے بس سمجھو کہ نماز ہی ہے. یہ بہت بڑا ہتھیار ہوا کرتا ہے اہل باطل کا کہ وہ کسی بھی خوشی کو تمثیل کہتے ہیں. جن لوگوں نے قادیانیت کا مطالعہ کیا ہے یہ لوگ میدان میں قادیانیوں سے مقابلہ کر رہے ہیں اور اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ بڑا احمد قادیانی جہاں پھنس کر وہ یہ کہتا تھا تمثیل ہے کہ دو لباس ہوں گے, اس کا مطلب یہ دو مرض ہوں گے تو مجھے دو مرض میں نیچے کا ایک ہوتا تھا, یہی کہتا تھا وہ. تو اسی طرح شکیل بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کو تمثیل کرے اور تمثیل کہہ کر بات کو الجھا دے. میں نے کہا کہ حضور نے جو پیشین گوئیاں کی ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ امت مسیح اور مہدی کو پہچان جائے. پیشین گوئی تمثیل میں نہیں ہوتی,
पेशीन गोई का मतलब क्या? ये गोया एड्रेस है किसी शख्स का, और एड्रेस तमसील में नहीं लिखा जाता, वो हकीकत और वाकया होता है कि जब उसका नाम आए या उसकी अलामत आ जाए तो उसे देख कर लोग समझ जाए और किसी को शक और शुबा न रहे। जितनी भी तारीख बताती है तो उम्मत का कोई भी आलिम जो अब तक उम्मत मुस्लिमा में इस लिहाज से उलमा पैदा हुए वो सब यही तस्रीह करते हैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पेशीन गोलियां हैं ये वाकयात हैं, हकायक हैं, इनका तमसील और इस तरह से कोई ताल्लुक नहीं। वक्त क्योंकि काफी हो गया है और अभी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जरा उतारना है और मंजर जो है उसकी तरफ मंजर निकाली जरूरी है और शकील को फिर उसके बाद जरा और परखना है। तो ज़िम्मेदारान की राय ये हो रही है कि नमाज के बाद फिर दूसरी नशिस्त हो, मुख्तसर बचा है, उसके बाद सवाल जवाब हो जाएंगे और फिर इस नशिस्त का इख्तिताम हो जाएगा।